Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. Satwat की Academy special बच्चों के लिए. Speech and language. Disclaimer: I'm not an SLP. I'm an STC teacher who uses techniques of speech and language development in my class. यानी मैं एक SLP नहीं हूँ, एक स्पीच थेरेपिस्ट नहीं हूँ. मैं एक टीचर हूँ जो कि स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हूँ और स्पीच एंड लैंग्वेज की कई तकनीक्स जो होती हैं मेरे क्लास में होती हैं और यहाँ मैं उसी के हिसाब से आपको थोड़े से आइडियाज दूंगी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ. मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखिए और बाकी वीडियोस भी थोड़ी सी इधर उधर गुजर जाइए. इसमें डाउन सिंड्रोम के ऊपर, ऑटिज़म के ऊपर, स्पीच लैंग्वेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और जनरल एजुकेशन, एकेडमिक सर्विस, स्पेशल बच्चों के लिए उनकी नीड्स जो हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं मैंने कुछ वीडियोस बना के डाली हुई हैं. हो सकता है आपको इसका कोई फ़ायदा हो जाए. अच्छा, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो होगा स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन. उसके कुछ सब टॉपिक्स होंगे. स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है. यानी इसके ऊपर आप हफ्तों भी बोलते जाएं. स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज होते हैं वो 3-3 साल के होते हैं, जो प्रॉपर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको करने पड़ते हैं. कम से कम मतलब इतने एटलीस्ट होते हैं, या और उनकी बड़ी इंटेंसिव थेरेपीज़ और ट्रेनिंग्स होती हैं. तो इसलिए हम बस एक माइनर सी चीज़ को अगर हम स्पीच के टॉपिक पे बात करें या कहीं पे हम अपने बच्चों की स्पीच की नीड्स बयान करना चाहें तो जनरली वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर बात कर लेते हैं. स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के डिसऑर्डर्स होते हैं. कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं या किसी को कोई पैगाम पहुंचाना, कम्युनिकेशन कहते हैं. वो पैगाम रिसीव हुआ, किसी ने उसको लिया पैगाम को, फिर उसका कोई जवाब दिया या नहीं दिया, उसका क्या रिएक्शन हुआ, ये सारा कम्युनिकेशन में आ जाता है. तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये स्पीच के डिसऑर्डर्स भी होते हैं और ये लैंग्वेज के भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. कुछ बच्चों में सिर्फ स्पीच के डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में सिर्फ लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स होते हैं. वो बोल बिल्कुल ठीक सकते हैं, जैसे वो जुमले सही बोल सकते होंगे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं हो रही. क्या उन्हें वो कॉम्प्रिहेंशन भी है उसकी कि वो क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या सही कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं. तो ये बड़ा कुछ होता है. जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उसमें स्पीच एंड लैंग्वेज, जैसे 1-2 साल के बच्चे होते हैं, उसमें बड़ा मुश्किल होता है उनको असेस करके ये बताना कि ये स्पीच के डिसऑर्डर्स हैं, लैंग्वेज के हैं या दोनों के हैं. तो यूजुअली जो होते हैं, जो SLPs होते हैं, वो जो मेरे देखने में आया है, वो क्या करते हैं कि जो बहुत अर्ली ऑन और नहीं सही तरह से असेसमेंट भी नहीं आप कर पा रहे बच्चे की, उसके साथ बिहेवियर्स भी हैं, तो उसमें फिर वो ये करते हैं कि उनको बोथ स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के तौर पे ले लेते हैं. और फिर जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता जाता है उसमें वो उसको और फोकस होते जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, या जो मैं यूनिवर्सिटीज़ गलत बोल रही हूँ, लेकिन मोर लाइक हाई स्कूल, और इसमें जाके वो ये देखना शुरू करते हैं कि सिर्फ प्रैग्मेटिक्स के गोल भी मैंने देखते हैं. प्रैग्मेटिक्स का क्या मतलब है? यानी बच्चा बोल भी बिल्कुल ठीक रहा है, उसकी कम्युनिकेशन भी ठीक है, समझ भी बिल्कुल रहा है, लेकिन अब उसे ये नहीं समझ आ रहा कि बच्चों में कैसे ज्वाइन करना है. एक हाई स्कूल के 11-12 साल ग्रेड के बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करना है और उस स्पीच में कैसे ज्वाइन करना है. तो ये भी कुछ गोल हो सकते हैं, जैसे सोशल गोल्स भी कह सकते हैं आप. तो ये कम्युनिकेशन और सोशल गोल्स में भी आ जाते हैं, लेकिन स्पीच पैथोलॉजिस्ट इस पर भी काम कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ ये ऐड कर दूं कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो स्वॉलोइंग के डिसऑर्डर्स पे भी काम करते हैं. अगर किसी बच्चे को खाने के मसाले हैं या निगलने के या ये वाली चीज़, तो बहुत अर्ली ऑन वो लोग उस चीज़ में ज्वाइन कर लेते हैं. और लेकिन मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इस पर नॉलेज होना एक चीज़ है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ इसमें आपको बताने के लिए कि मैं आपको गाइड करूँ. नहीं, मैं कंफर्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं कोई चीज़ कह दूँ और फिर आप उसको पता नहीं कैसे इंटरप्रेट करें और उसको आप फॉलो करना शुरू कर दें. आई वुड रादर कि आप एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ काम करें, क्योंकि मैंने आप लोगों के बच्चों को नहीं देखा हुआ. तो हम जनरल ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो हम आम एनवायरनमेंट में बच्चों को सपोर्ट करते हैं उनके स्पीच में, जो कि मैं करती हूँ अपनी क्लास में. मेरे क्लास में कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं है जो कि सही तरीके से लैंग्वेज बोलता हुआ आता हो, लेकिन ये होता है कि मैं हमेशा अपनी क्लास में उनकी इंप्रूवमेंट ज़रूर देखती हूँ. तो आई सपोर्ट देम इन माई क्लासरूम विद द स्पीच, जो इसकी टेक्निक्स होती हैं और लैंग्वेज की जो टेक्निक्स होती हैं, और ड्रिल कर रहे होते हैं उनको. हर लम्हे तकरीबन वो ड्रिल हो रहे होते हैं बच्चे इसमें कि उनकी लैंग्वेज पे काम हो, उनके बिहेवियर्स पे भी काम हो, क्योंकि बिहेवियर और लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा आपस में रिलेटेड भी होता है. कभी कहीं लैंग्वेज नहीं होती तो बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है. मैं इसलिए कहूँगी कि कभी आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा भी लेके चल सकते हैं, और कभी कभी सिर्फ बिहेवियर ख़राब होता है और पता चलता है कि स्पीच फिर भी ज़ाहिर है थोड़ी सी बच्चे की डिलेड होती है. फॉर द पर्पसेस ऑफ पेरेंट ट्रेनिंग आई वुड से कि
جب میں پیرنٹس سے بات کرتی ہوں، جتنے اتفاق ہوا ہے پیرنٹس سے بات کرنے کا، بہت لوگ مجھے بتاتے ہیں ان کو بہت زیادہ کنسرن ہے کہ جی اسپیچ اور لینگویج نہیں، ان کا بچہ اسپیچ میں پیچھے رہ گیا، وہ یوزلی لینگویج بھی نہیں کہتے جی بولنا اس کا نہیں ٹھیک ہے ابھی تک، ٹھیک. تو کچھ لیکن میجورٹی پیرنٹس کی ایسی بھی ہوتی ہے جو مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم اس کے بیہیویئر کی وجہ سے پریشان ہیں. لیکن اگر آپ کے بچے کو لیٹس سے سیویئر آٹزم ہے یا سیویئر ڈاؤن سنڈروم ہے یا سیویئر اور کوئی ڈسیبلٹی ہے جس میں وہ اس طرح سے نہیں بول رہا جس سے بولنا چاہیے، تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں آئی ایم اوکے ود لینگویج، لیکن مطلب یو شوڈ آلویز ہیو کنسرنس. چاہے وہ بچہ بول بھی سکتا ہو، وہ بچہ ایک ایک دو دو جملوں میں اپنا بات بیان کر سکتا ہو، لیکن اگر 6-7 سال کا بچہ ہے اور ایک جملہ بول لیتا دو، تو وہ بھی اپروپریٹ کیا ہے ان عام بچوں سے. اگر ہم اس کو کمپیئر نہیں کر رہے، لیکن ہمارے سیٹ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، آپ ضرور جو ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ بچہ اس کو ریچ کیا ہے یا نہیں، کیونکہ جنرلی کچھ چیزیں دیکھی گئی کہ اتنی عمر میں بچہ یہ کرتا ہے، اس طرح سے بولتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ کرتا ہے. اگر وہ چیز نہیں ہو رہی تو یو شوڈ آلویز بی کنسرنڈ. ایک اور چیز جو میں شاید آپ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے اس کو سوچیں، آپ نے کبھی سوچا ہے یا نہیں سوچا. اب یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کے بچے تھوڑا زیادہ ایجوکیشن میں ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اسپیچ کے اوپر تو کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ جسے آپ اس طرح سمجھ لیے کہ وہ ہمارا عام کمیونیکیشن، جو ہم عام ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. میں اس کی ٹرمینالوجیز نہیں تھرو کر رہی، صرف سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہم ایک عام سی لینگویج یوز کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے سے بھی روز کے وہی 10-15 چیزیں ضرور ہر روز کہتے ہوں گے، یہ اٹھا لو، وہ بٹھا لو، ناشتہ کرو گے نہیں کرو گے، کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے، آج کیا پکائیں. یہ چیزیں گھر کی جنرلی بات ہو رہی تھی، جوتے یہاں رکھ دو، کپڑے اٹھا لو، کپڑے پہن لو، نہا لو. یہ ایک عام جو ہوتا ہے کانورسیشن ہوتی ہے جو گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو ایکیڈیمک لینگویج ہوتی ہے وہ اس سے فرق ہوتی ہے، اس کو بھی ٹیچ کرنا پڑتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. جو بچے اسکول جاتے ہیں اور لیٹس سے 5th گریڈ میں ہیں، جو بھی ان کی ایج ہے، اگر وہ پیچھے بھی ہیں تھوڑا سا 5th گریڈ میں ہیں، تو ان کو ان کی ایکیڈیمک لینگویج اور ان کی ایکیڈیمک ورڈز جو ہوتے ہیں وکیبلری، اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سم ٹائمز ہم اس کو مس کر دیتے ہیں ایز پیرنٹس. ہم لینگویج اور اسپیچ پہ تو زور دیتے رہتے ہیں، بات کرنے کے پہ ایکیڈیمک لینگویج. فار ایگزامپل دیتی ہوں، میں آپ سے کہوں کہ ڈاؤن سنڈروم میں بچے کے جینز میں یہ کچھ ہوتا ہے، ورسز میں آپ سے یہ کہوں کہ ٹریسمی 21 کیریوٹائپ، بالکل ایک فرق چیز ہوگی، ایک ٹرمینالوجی ہوگی. لینگویج بہت فرق ہوگی، اس کا سمجھنا اور اس کا سمجھنا ایک فرق ہو گیا. وہ ایک سائنٹیفک لینگویج ہے، یہ ایک عام لینگویج ہے جو ہر ایک عام انسان سمجھ سکتا ہے. اسی طرح میں بچے سے کہوں اچھا چلو سوچو یا کچھ اس طرح کا، ورسز ایویلیویٹ. دا ورڈ ایویلیویٹ، ہاؤ مینی، ایڈیشن، سبٹریکشن، what do these things mean. اگر ہم کہہ رہے ہیں ڈیوائڈ ایکولی، تو اس 2 لفظوں کا مطلب کیا ہے. have we even taught our child، ہم نے کیا اسے یہ چیز سکھائی بھی ہے اگر وہ اسکول جا رہا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ بیلنس جو آپ عام لینگویج بولتے ہیں، جو بچے بہت نان وربل ہوتے ہیں بالکل ہی بول سکتے ہیں، ورسز جو بچے بول سکتے ہیں. تو اب ہم ان کی بات بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیں کہ جو بول سکتے ہیں اس میں یہ ذرا بیلنس کرنے کی کوشش کریں کہ اگر وہ اسکول جا رہے ہیں تو یہ والی لینگویج بھی ہم ان کو دیں، تھوڑا سا ایکیڈیمک لینگویج ہوتی ہے. کیونکہ شارٹ اس میں بات ہو رہی ہے تو میں بتا چکی ہوں، اسپیچ ڈس آرڈرس کچھ اور ہوتے ہیں، لینگویج ڈس آرڈرس کچھ اور ہوتے ہیں. لینگویج میں مور کمپریہنشن آ جاتا ہے. لینگویج کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں، لینگویج از دا بگ پکچر. اس میں اسپیچ بھی آتی ہے، ٹھیک، جو آپ لفظ بول رہے ہیں، جو آپ جملے بول رہے ہیں، جو آپ فریزز بول رہے ہیں، کوئی آپ میٹافرز بول رہے ہیں کہ میرا تو اٹ واز مائنڈ بلوئنگ، جیسے کہتے ہیں نا مائنڈ بلوئنگ، یعنی میرا دماغ پھٹ گیا. اب ایک بچہ اس کو لٹرلی بھی لے سکتا ہے کہ کیا دماغ پھٹ گیا یہ وہ. تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، اس کی گرامر وغیرہ یہ اسپیچ کے اندر آ جاتا ہے، اس کے بولنے کے آرٹیکولیشن وغیرہ یہ اسپیچ کے اندر آ جاتا ہے. اور لینگویج میں اسپیچ بھی ہوتی ہے اور اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. لینگویج میں یہ ہوتا ہے کہ جو میں سن رہا ہوں اس کو کیا میں سمجھ بھی رہا ہوں، اس کو پھر سمجھ کے انٹرپریٹ کر کے اس کا جواب بھی دے پا رہا ہوں، چاہے اشارے میں، چاہے بول کے، چاہے کسی اور لینگویج میں. اب میوزک لے لیں، میوزک کے نوٹس جس طرح لکھے جاتے ہیں، کیا وہ ضروری وہ لینگویج نہیں ہے جو ہم اور کرتے ہیں، وہ اس کی ایک الگ لینگویج ہے، اس کے ایک الگ طریقے سے سمبلز ہیں جو لکھے جاتے ہیں. اسی طرح ٹیکنالوجی میں جو IT کی یہ جو HTML جاوا اسکرپٹ اور یہ سب کچھ چیز ہوتا ہے، یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ لینگویج ہے. تو لینگویج بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور یہاں ٹچ کرتے چلوں سائن لینگویج. سائن لینگویج بھی ایک لینگویج کا سسٹم ہے جو آپ کے ہاتھوں کے اشاروں سے بنتا ہے، یہ بھی ایک لینگویج ہے، ٹھیک. اور لینگویج میں ہر چیز آ جاتی ہے. لینگویج میں آ جاتا ہے جیسے چند چیزیں لینگویج میں آ جاتی ہیں، اس کی فارم، اس کی کانٹینٹ سے مراد ہو گیا کہ ہم نے کیا بولا، جیسے آج کا ٹاپک اسپیچ کے اوپر ہے، موسٹلی وہی چیزیں، کانٹینٹ اس کا یہ ہے.
اور فارم کا مطلب ہے کس طریقے سے ہم کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر پریگمیٹکس کا مطلب ہے ہم کس سے بات کر رہے ہیں. میں آپ سے بڑا انفارملی بات کر رہی ہوں، ایک انفارمل انوائرمنٹ میں کر رہی ہوں. اپنی پرنسپل کے پاس جاؤں گی، مے بی آل بی لٹل بٹ مور فارمل ڈپینڈنگ میرے اس سے کتنا کیا ریلیشن شپ ہے. کسی بزرگ سے بات کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو ایک ادب سے آپ کر کے بات کریں گے، بچے سے بات کریں گے تو تم کر کے بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں. مسلمان سے بات کریں تو آپ السلام علیکم کہیں گے، آپ کسی اور سے بات کریں آپ ہیلو ہائی کر لیں گے. تو یہ بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ساری پریگمیٹکس میں آ جاتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارے بچے سوشل انٹریکشنز پہ بھی بیسڈ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تھوڑا سا اسٹرگل کرتے ہیں. پھر لینگویج میں ایڈ کروں گی کہ ویژولز ہوتے ہیں. ویژول سے مراد یہ ہے کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ نے ایک سڑک پہ سائن لگا ہوا دیکھا جس پہ لکھا ہوا ہے ایئرپورٹ کا سائن بنا ہوا ہے، ایک جہاز بنا ہوا ہے، تو آپ کو فوراً سمجھ آ گیا کہ اس طرف ایئرپورٹ ہے. یہ ایک لینگویج ہے. سائن دیکھا، ایک سمبل دیکھا، اس سے آپ کے دماغ کو ایک سگنل ملا، اس نے اس کو انٹرپریٹ کیا اور آپ سمجھ گئے کہ آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں. ٹھیک، جہاں پہ اگر اسٹاپ نہ بھی لکھا ہو تو اور جو سگنلز ہوتے ہیں کہ جی روڈ ٹائٹ ہو رہی ہے، یہ سارے جو ہوتے ہیں سمبلز ہوتے ہیں. یا میکڈونلڈس کا ایم دیکھا ہوا کہیں تو آپ کو سمجھ آ گیا یہ میکڈونلڈس ہے. تو یہ ویژولز لینگویج ابیکویٹس کہ اس میں ہر جگہ ہے، ہر جگہ پائی جاتی ہے. آپ کسی واشنگ مشین میں کپڑے دھونے جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو سائنز مل جائیں گے، اتنے پہ موڑیں، گرم وارم واٹر، اس کے سائنز بھی ہوں گے، لکھا ہوا بھی ہوگا، نمبرز بھی ہوں گے. نمبرز بھی ایک سسٹم ہے رائٹنگ کا. اور آپ کسی جہاز میں بیٹھ کے مارس پہ جا رہے ہوں گے یا آپ چاند پہ جا رہے ہوں گے تو اس کے بھی جو ہے وہ ہوں گے، بٹنز ہوں گے جس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے. آپ کا ہر جگہ ہر چیز میں ہمارے لینگویج موجود ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے، بتا دوں، کہ جو بچے ینگ ایج میں اسپیچ اینڈ لینگویج کے مشکلات میں سے گزرتے ہیں، ان کو اگر کوئی اور ڈائگنوسس نہ بھی ہو، جیسے آٹزم بھی نہ ہو اور ڈاؤن سنڈروم بھی نہ ہو اور ٹریسمی 9 بھی نہ ہو اور ساری چیزیں بھی نہ ہوں، ٹرومیٹک برین انجری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بچے پھر بھی عام بچوں سے زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں اپنے اسکول انوائرمنٹ میں. کیوں؟ اس کو لرننگ ڈسیبلٹی بھی بعد میں ڈائگنوز ہو سکتی ہے. اور لرننگ ڈسیبلٹی میں کیا ہے اس کو ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے جو میں یہاں کے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں. لرننگ ڈسیبلٹی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ وہ بچے جو اسٹرگل کرتے ہیں سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، تھنک کرنے میں، ان کا تھاٹ پروسیسز نہیں ہوتے، اور لینگویج اور میتھمیٹکس کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہوتے. تو یہ سارے اس میں لرننگ ڈسیبلٹی جاتی ہے. وہ 1-2 اسٹینڈرڈ ڈیویشنس پیچھے ہوتے ہیں باقی بچوں سے، تو اسیسمنٹس میں جب وہ پائی جاتی ہے تو یہ لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے جی. اور جن بچوں کو اسٹرگل ہوتا ہے لینگویج کے ساتھ، وہ کبھی کبھی اس میں فال کر جاتے ہیں. ان کو کائنڈ آف واچ کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ان کا بعد میں لرننگ ڈسیبل، اف دے اسٹرگلنگ ان اسکول آر دے لرننگ ڈسیبل، تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. اچھا، اگلی چیز اس پر میں بات کرنے لگی ہوں وہ ہے ریسیپٹیو لینگویج. ریسیپٹیو کا مطلب ہوتا ہے ریسیو کرنا کوئی چیز. کسی نے کوئی چیز کہی، آپ نے سنی، ریسیو کر لیا. آپ نے کتاب پڑھی، ریسیو کر لیا. آپ نے اس کی انفارمیشن، کتاب میں انسٹرکشنز لکھی ہیں کہ جی الماری کیسے بنانی ہے آپ نے، یا یہ کیسے کرنا ہے، یہ پیکٹ کیسے کھولنا ہے، یا گرم کیسے کرنا ہے، یا ریسیپی لکھی ہوئی ہے اور اس میں آپ نے فالو کرنے کی انسٹرکشنز، تو آپ نے سمجھ لیا. تو یہ آپ نے انفارمیشن ریسیو کی ہے. جو آپ میری باتیں سن رہے ہیں یہ بھی ریسیو کر رہے ہیں کیونکہ میں بول رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں. ریسیپشن ہے ہماری. تو یہ ریسیپٹیو لینگویج ہے، اور اس کو آپ سن کے اور دیکھ کے اور ذریعے سے، جیسے سائن لینگویج میں ایکشنز ہوتے ہیں اس کو آپ ویژولی کر لیتے ہیں. ایکسپریسو لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ایکسپریسو لینگویج وہ ہوتی ہے جس کو آپ ایکشن سے کر کے دکھا سکتے ہو، رائٹ. اینگر، یہ آپ ایکشن سے کر کے دکھا سکتے ہیں. آپ اس کو لفظوں میں بتا سکتے ہیں. آپ اس کو ڈرائنگس کے ساتھ بتا سکتے ہیں. ایک بچہ، آپ اسے کہتے ہیں چلو بیٹا اپنے ابو کے بارے میں بتاؤ یا اپنے بارے میں بتاؤ، اور وہ ایک بچہ ہیپی فیس بنا دیتا ہے. دیٹ ٹیلز یو سم تھنگ اباؤٹ دا کڈ. ایسیز لکھ رہے ہیں، جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ ایسیز لکھ رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں. دیر از آل دیز ویز آف ایکسپریسنگ یور سیلف. جو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ، فار ایگزامپل اگر آپ لے لیں کہ جو ایک آرٹسٹ نے اسکریم کی پکچر ایک بڑی مشہور ڈالی ہوئی ہے، اور میں یہاں پہ ڈال دیتی ہوں اس کی ایک تصویر. یہ ایڈورڈ منچ کی تصویر ہے جو کہ اسکریم، اور یہ بتائیے اس کو دیکھ کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ 1893 میں بنائی تھی اس نے، اور یہ اب بھی اتنی ہی ٹھیک ہے، اب بھی اتنا ہی. اگر آپ اسے دیکھیں گے تو ایسا ہی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے. تصویر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب اس کے کیا ایموشنز ہیں. اور میں بھی کچھ دن پہلے بڑی فرسٹریٹڈ تھی، تو میں نے اسی تصویر کو لکھ کے اپنے سامنے رکھ کے اور پھر ایک پوئم لکھی تھی، اور پھر میں نے بہتر فیل کیا تھا. تو دس از آل ایکسپریشن، ہاؤ یو ایکسپریس یور سیلف، رائٹ. میوزک، یو ایکسپریس یور سیلف میوزکلی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور جیسے آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے ماسک پہن رہے ہیں. ماسک نہ صرف یہ سمبل ہے، اگر کسی نے ماسک پہنا ہوتا، ہم لوگ اسکول جاتے ہیں اور ماسک پہنا ہوتا تو کہ جی ذرا دوڑا اپنا صرف فاصلہ رکھیے، بلکہ یہاں پہ تو یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بھی بن چکی ہوئی ہے کہ جو لوگ، کچھ لوگ ماسک سمپلی دے آر ریفیوزنگ ٹو ویئر اٹ، کہ جی وی ڈونٹ اگری ود دس اینڈ آل. تو یہ
پالیٹکس کو بھی ایکچولی آلموسٹ سمبلائز کرنے لگ گیا یہاں پہ, whether you're wearing a mask or not. So there's a lot of ways to express yourself. اچھا, اب بہت زیادہ ہم نان وربل بچوں کو لے لیتے ہیں. نان وربل بچوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ نہیں بول سکتے یا ایکسپریس نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, اشارے بھی نہیں کر سکتے, لیٹ سے نہیں بتا پا رہے وہ کوئی بھی چیز. تو ان کے لیے ایک بہت جو زیادہ سیویئر ہوتے ہیں, یا آٹزم کی سائڈ پہ یا ڈاؤن سنڈروم کی سائڈ پہ یا کسی بھی ڈسیبلٹی میں, ٹروماٹک برین انجری میں, ایون ایڈلٹس کی بھی بات کر رہی ہوں, لیٹ سے ان کو کسی چیز کا اٹیک ہوا ہے اور وہ اپنی اسپیچ کو یوز کرنا بھول گئے. تو اس سارے کیسز میں بہت سارے سسٹمز ہوتے ہیں, اور اس میں جیسے ایک ہوتا ہے پکچر ایکسچینج سسٹم, کمیونیکیشن سسٹم, تو اس کو پیکس کہتے ہیں. اور وہ یہ جو میں اکثر ذکر کرتی رہتی ہوں, تصویریں تصویریں تصویریں. اور صرف تصویروں کا مطلب ایک چیز نہیں ہوتی, تصویروں کا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے. اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, تو میری ایک ویڈیوز پہ لگی ہوئی ہے ویژولس پہ, وہ آپ دیکھ لیجیے, یو ول انڈرسٹینڈ. اچھا, اس کے علاوہ ہوتے ہیں آگمنٹیو اینڈ آلٹرنیٹیو کمیونیکیشن سسٹمز, رائٹ, تو انہیں AACs کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے جناب, اب تو ایپس بھی آ گئے ہیں, اگر بچہ بول نہیں سکتا تو وہ اس کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے, بچے کو سکھایا جاتا ہے. جسٹ بیکاز بچہ پکچر کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے یا بچہ جو ہے وہ کسی چیز پہ ٹائپ کر رہا ہے, ڈزنٹ مین کہ اس کی لینگویج اس سے ہیلپ نہیں ہو رہی. کیونکہ جو لوگ پکچرس پہ بھی پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیٹ سے جو نہیں بول پاتے لوگ, جو بہت بچے سیویئر ہوتے ہیں, اگر وہ نہیں کر پا رہے, چوز نہیں کر پا رہے, آپ نے انہیں 2 چیزیں بھی دکھا دی اور وہ صرف ہاتھ لگا رہے, تو دوسرا بندہ جو ان کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے وہ ساتھ ہی انہیں کہتا ہے اورنج, جیسے اورنج اور بنانا ہے تو وہ کہتا ہے اورنج. تو یہ آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے. دس از اسپیچ پیتھولوجی رائٹ دیئر اینڈ دین. آپ گیمس کھیل رہے ہو, اس میں آپ کے بورڈ سے ٹیچ کرنے کے طریقے, میوزک کے تھرو آپ ٹیچ کرتے ہو, اس کے اوپر ہم پوری ایک ویڈیو کروں گی انشاءاللہ. اور ریڈنگ کے تھرو آپ کیسے لینگویج ٹیچ کرتے ہو, اس پہ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے, اور بھی بہت ساری ویڈیوز بناؤں گی. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کو سمجھنے کی. اگر آپ وری کریں کہ جی میں گھر میں کیسے اسپیچ پہ کام کروں, تو آپ ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لیں, کہ ایک کتاب اٹھا لیں. اگر آپ نے روز ایک کتاب نہیں اٹھائی, میں پھر کہوں گی تو پھر یو آر ناٹ ورکنگ آن اٹ. ڈونٹ کیپ آسکنگ کہ جی کیا ہے. بہت لوگ مشورے دیتے, مشورہ ایک حد تک جا سکتا ہے, اس کے بعد چیز ہوتی ہے کہ آپ خود اٹھا کے اس چیز کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ABA والے تو کر ہی رہے ہوں گے, آئی ایم شیور اسپیچ پیتھولوجسٹ بھی کر رہے ہوں گے, لیکن یہ لوگوں کے لیے بھی ہے جہاں پہ یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی. اچھا, اسپیچ پیتھولوجی سیشنز کی بات کر لیتے ہیں ویری کوئکلی. اور وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ اسپیچ پیتھولوجی سیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں, جیسے میں نے جو آبزرو کیا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف جی آٹزم کے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں یا ڈاؤن سنڈروم کے کو لے کے جا رہے ہیں یا کسی ایک ڈسیبلٹی کے بچوں کو. وہ بائی ایبلٹی کہ کون سے بچوں کے کیا گولز ہیں, کس چیز پہ کام کریں, اور اسی طرح سے ان کو گروپ کرتے ہیں. جو بہت سیویئر بچے ہوتے ہیں انہیں 1-on-1 انسٹرکشن ملتی ہے, ورنہ اسمال گروپ ہوتا ہے, ورنہ کبھی کبھی میں نے اپنی کلاسز میں یہ بھی دیکھا ہے اور ان کے ساتھ کام کیا اسپیچ پیتھولوجی کے, وہ لوگ آگے پوری کلاس کو ٹیچ کر لیتے ہیں. بٹ دیٹس ویری ڈیفیکلٹ. مطلب وہ کبھی کبھی میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اسپیچ پیتھولوجسٹ ہی اوور ہو جاتے ہیں, دے آر ناٹ ایبل ٹو ہینڈل اٹ. اسپیچ میں بہت ٹاپکس ہو سکتے ہیں, اس میں اسٹرکچرنگ آ سکتی ہے, اس میں ایموشنل ریگولیشنس کی بات آتی ہے کہ ایموشنل آپ ہاؤ ڈو یو ہیلپ دیم ایکسپریس دم سیلف. بہت بے انتہا چیزیں ہیں, تو اب اس سے آگے میں جاؤں گی نہیں. اور اگین اکیڈیمک سے کنسرن تو اس کو بہت طریقے ہوتے ہیں, کلاس روم میں ٹیچ کرنے کے, گھر میں ٹیچ کرنے کے لیے. ہر لمحہ ایک اپرچونٹی ہوتا ہے اسپیچ سکھانے کے لیے اور لینگویج کو سمجھانے کے لیے. اور جہاں آپ انہیں ان کی کمپریہنشن پہ کام کر رہے ہوتے تو وہ بھی آپ ایکٹیولی اس پہ کام کر رہے ہوتے. انہیں کوئی چھوٹا سینیریو دیتے یا کوئی چیز دیتے کہ وہ ایکسپریس کر سکے, ایون میچنگ کے تھرو یا کسی طریقے سے بھی, یا چھوٹے سینٹینسز سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ لینگویج کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں سکھانے کو. تو میرے خیال ہے اتنا ہی کافی آج کے لیے. السلام علیکم.